बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदद। उन्हीं नगराम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत का एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान कर रही हैं कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आखिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ीरा कब पहनना छोड़ी। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सी जगहों में ज़ीरा नहीं पहनी, आखिर वो किस टाइम से पहनना छोड़ी है, ये सारा वाक़या आपको आज इस मजलिस में सुनने को मिलेगा। तो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो भाई बनी हाशिम की शजाअत इस तरह कायनात में वाज़े हो गई। क्या अब्दुल मुत्तलिब, क्या जनाबे हमजा, क्या जनाबे अबू तालिब। हमजा शिकार खेल रहे हैं और घोड़े को दौड़ाते हुए वापस हो रहे हैं और एक कनीज ने रोक कर लजामे फरस को पकड़ कर, हमजा कुछ पता है, तुम तो सहरा में चले गए थे, तुम्हारे भतीजे के साथ क्या हुआ? वो नमाज पढ़ रहा था खाने काबा में, तो अबू जहल और उसके साथियों ने उसको नमाज नहीं पढ़ने दी, वो घोड़े का रुख मोड़ दिया, घोड़े का रुख मोड़ दिया और हमेशा एक बहुत बड़ी कमान अपने दोष पे रखते, तरकश का तीर होते थे, घोड़े को दौड़ाते हुए वहां पहुंचे जहां अबू जहल और उसके साथी खड़े हुए थे। घोड़े से कूदे, दोष से कमान उतारी और कमान को एक हाथ से पकड़ के उसके सर पे मारा, सर फट गया। यह है शजाअत, यह है शजाअत। तलवार में सिपाही नहीं, लश्कर नहीं। अबू तालिब मोहम्मद ने आके कहा, देखिए मेरे ऊपर क्या फेंका गया है, मैं आपका भतीजा हूँ। कहा चलो चले अबू तालिब सारे अपने भाइयों को, भतीजों और भांजों को लेकर और वहीं पहुंचे और एक एक से कहा कि दो दो बाजुओं के पास जाओ और बाजू पकड़ लो। और दोनों हाशिमियों ने एक एक काफिर के बाजू पकड़ लिया और उसके बाद अबू तालिब टहलने लगे और फिर सरकारे दो आलम से कहा, जाओ यही गंदगी इनके चेहरों पे मलो, स्याही लगाओ इनके चेहरों पे। और अबू तालिब खड़े हैं, निगरानी हो रही, ना लश्कर की जरूरत है, ना फौज की जरूरत है, ना सिपाही साहबा की जरूरत है। खानदानी शजाअत है कि सरकारे दो आलम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और एक काफिर ने देखा मोहम्मद सो रहे हैं बाहर और वो सर पे पहुंच गया और सरकार की तलवार दरख्त से लटक रही। उसने पहले सरकार की तलवार उठाई और उसके बाद आवाज लेके उठाया और फिर कहा उसने, अब आपकी तलवार मेरे पास है, अब बताइए इस वक्त आपको कौन बचाएगा? वो ये समझ रहा था कि तलवार बचाती है, इसलिए इकबाल ने कहा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आले मोहम्मद ने बगैर तेग का जिहाद किया है, इसलिए इकबाल को ये मिसरा कहना पड़ा कि तेग सारी ताकत नहीं है, इसलिए कि गालिब ने ये कहा तेग बहुत तेज होती है तलवार। गालिब का क्या निशाना है? तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। जुल्फिकार का अपना कमाल अलग है, वो यदुल्लाह का जब हाथ में आई तो चली, हर एक को नहीं चला सकता जुल्फिकार, ये चला सकते थे। तो सरकार ने कहा कि तू बढ़, जो बचाने वाला है वो बचा लेगा। उसने तलवार उठाई, हाथ खुश्क हो गया। तो अल्लाह अपने बंदे की खुद हिफाजत करता है। ये सरकार की शजाअत कि हुनैन में अकेले खड़े हुए और पूरी सिपाही साहबा भाग गए, सारे सहाबा भाग गए और अकेले सरकार खड़े हुए और तन्हा अली लड़ रहे। तो मैंने पहले भी कहा था कि किसी की फौज नहीं होगी, जब पैगंबर की फौज होगी तो वो फौज मोहम्मद भी नहीं है, वो फौज अली भी नहीं है। तो आप गलत कहते हैं कि फौज किसकी है? फौज हमेशा अल्लाह की होती है। इसलिए जब भी मीर रईस ने कहा, यह कहा जाती है कि शिकों से रन में खुदा की फौज, इस्लामी फौज खुदा की फौज होती है, किसी मुल्क या किसी शख्सियत की नहीं होती। या तो फिर आप खुदा के लिए लड़ ही नहीं रहे,
شخصیت کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی فوج نہیں ہوتی ہے. یہی معرفت الہی کی کمی ہے، یہی معرفت الہی کی کمی ہے کہ لشکر ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو، ضروری نہیں کہ انسان ہو. کہا عبداللہ ابن عباس نے، یا علی شورا کمیٹی میں آپ جا رہے ہیں، سب وہاں جمع ہیں، سب آپ کے دشمن ہیں، آپ اکیلے میٹنگ میں جائیں گے؟ وہ سب آپ کو مار ڈالیں گے. وہاں آپ کے مارنے کا سامان کیا گیا ہے. تو علی نے خطبہ پڑھا اور ایک تقریر کی راستے میں کھڑے ہو کے، اور سب نے سنی. اور علی نے کہا کہ علی ان کے باپ داداؤں سے کب ڈرا تھا؟ علی ان کے باپ دادا سے کب ڈرا تھا جو ان سے ڈر جائے گا کہ اکیلے نہ جائے، اور تم ہمیں مشورہ دے رہے ہو؟ وہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا اور اپنی پوری بچپن اور اپنی پوری لائف کو بیان کیا ہے. مولا علی میں اس نے جب جوانی کا ذکر کیا تو کہا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا، اور اب کے دو بڑے قبیلے ہیں، دو بڑے قبیلے ہیں، اور دونوں قبیلوں کے بہادر اور پہلوان مشہور ہیں. آپ نے فرمایا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا کہ میں نے مزر اور ربیہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سورماؤں اور بہادروں کے سینے چیر دیے، سینے پھاڑ دیے. بدر کی لڑائی میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ شیبہ کا حشر کیا ہوا، اور عتبہ کا حال کیا ہوا، اور ولید کا حال کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو تلوار کھینچی ہے بدر میں علی نے، تو چاروں طرف سے دہائی کی آوازیں تھیں، اور کہتے ہیں 70 کافر مارے گئے تھے، 35 پورے لشکر نے مل کے مارا اور 35 تنہا علی نے مارا. کہاں علی کی طاقت، کہاں پورے لشکر کی طاقت. تو اب علی کا جو بیٹا ہوگا، جو علی کا پوتا ہوگا، اس کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا لشکر ہے، وہ تنہا لشکر ہے. کربلا میں ہر مجاہد خود ایک لشکر تھا. 72 کا لشکر تو ضرور تھا، لیکن حبیب ایک لشکر تھے، زہیر ایک لشکر تھے، مسلم ابن اوسجہ ایک لشکر تھے، عابس ایک لشکر تھے، انس ایک لشکر تھے، شبیب ایک لشکر تھے، حر ایک لشکر تھا، علی اکبر ایک لشکر تھے، اور عباس تو کائنات کا لشکر تھے. اور قاسم 14 سال کے تھے مگر پورا لشکر تھے. اور حسین کو یہ معلوم ہے کہ قاسم کتنے شجاع ہیں، اس لیے کہ حسین نے قاسم کو کسی میدان میں لڑوایا تھوڑی تھی. کربلا سے پہلے کوئی لڑائی تھوڑی ہوئی تھی. جو پچھلی لڑائیاں مولا علی کے دور کی تھیں اس میں جو لوگ لڑے تھے اس میں چند لوگ تھے. ایک جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کے شوہر صفین و جمال و نہروان میں لڑے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل صفین، جمال اور نہروان میں لڑے تھے. اسی طرح محمد حنفیہ صفین، جمال اور نہروان میں لڑے تھے. یہ لڑے ہوئے لوگ تھے. حضرت عباس صرف صفین میں لڑے تھے، اور 4 حملے کیے تھے حضرت عباس نے صفین میں. کل عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح 16 سال کی عمر میں حضرت عباس نے صفین میں 4 حملے کیے تھے، اور کیسے وہ جنگ کی تھی یہ کل کا ذکر ہوگا. کل حضرت عباس کا جب ذکر ہوگا پھر ہم ذکر کریں گے. لیکن حضرت قاسم تو بھی کسی میدان جنگ میں گئے ہی نہیں، لیکن امام حسین کو قاسم کی شجاعت پر اس لیے اعتماد ہے کہ عباس نے تلوار چلانا سکھائی ہے. عباس نے قاسم کو تلوار چلانا سکھائی، اور جب قاسم کو تیار کیا تو ایک کرتا پہنایا، صرف ایک کرتا، زرد رنگ کا امامہ باندھا، شملے لٹکا دیا، سبز کرتا پہنایا، اور زیرہ نہیں پہنائی. لوگوں نے کہا زیرہ کیوں نہیں پہنائی؟ کہ اس لیے کہ اس کے جسم پہ جو زیرہ صحیح ہو وہ بنتی ہی نہیں عرب. 14 سال کا تو بچہ ہے، زیرہ تو بڑے سپاہیوں کے لیے بنا کرتی ہے. اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف علی کا پوتا بغیر زرہ کے لڑ سکتا ہے. صفین کی لڑائی میں ایک کرتا پہن کر علی نے لڑائی کی تو مالک اشتر نے کہا مولا زرہ پہن لیجئے. اچھا مولا نے زرہ پہننا کب سے چھوڑی ہے بھی سن لیجئے. زرہ پہنتے تھے مولا، زرہ پہنتے تھے. جب عقد ہونے لگا جناب سیدہ سے تو اس وقت رسول اللہ نے پوچھا مال دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟
حضرت علی نے کہا ایک تو تلوار ہے ذوالفقار اور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا گھوڑا تمہارے کام کا ہے، تلوار تمہارے کام کی ہے، زرہ تمہارے لیے بیکار ہے، اس کو بیچ دو اور اپنا ولیمہ کر لو. علی نے زرہ کا ولیمہ کروا دیا. اس کے بعد کبھی علی نے زرہ نہیں پہنی. اب مالک اشتر تو بہت دیر میں آئے ہیں، انہوں نے کہا مولا علی کی شادی دیکھی ہے. ان کو کیا پتا؟ انہوں نے کہا زرہ پہن لیجیے. مولا علی نے کہا مجھ کو زرہ کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ علی کے مقابل کون آ سکتا ہے، جو آئے گا وہ ٹھہر نہیں سکتا. اور پھر ایک جملہ کہا بہت قیمتی، جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی جملہ. مولا علی نے فرمایا کہ کوئی دشمن مجھ پہ وار کرے، علی کسی کو موقع ہی نہیں دیتا. دیر تھوڑی بنی ہاشم کا شہزادہ دیر کرتا ہے کہ وہ پہلے وار کرے. جب وہ پہلا وار کرتا ہے تو یہ دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں. پہلا وار تیرا، یہ دفاع کے لیے تیار. اب کوئی دوسرا دھوکے سے وار ہو جائے، یہ علی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو مالک اشتر نے کہا ٹھیک ہے، سامنے سے تو کوئی آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا، لیکن پشت سے اگر کوئی آ گیا. تو علی نے کہا کچھ دن کے لیے علی زندہ نہ رہے کہ دشمن آ جائے. یعنی علی اتنے باخبر رہتے تھے کہ ادھر گھوم کر بھی نہیں آ سکتا. شب ہجرت ابھی علی نے تلوار چلانا شروع نہیں کی، ابھی تلوار چلانا نہیں شروع کی. شب ہجرت سارے کافر گھس آئے گئے اور سب نے تلواریں تان لی علی کے اوپر. اس وقت علی ابھی 21 برس کے ہیں. اور ابو البختری جو بہت بہادر تھا، بہت بہادر تھا، اس نے پیچھے سے ایسے تلوار کا وار کیا کہ علی کا سر کٹ کے گر جائے. اور سامنے علی ابو جہل سے باتیں کر رہے تھے اور پیچھے سے وار آ رہا ہے. ادھر وار چلا، ادھر بات ہو رہی تھی کہ علی نے الٹا ہاتھ گھما کے اب جو مارا الٹا. میت اٹھ کے گئی ہے رسول کے گھر سے کافر کی. بے ہوش حالت کو اٹھا کے لے گئے، ہوش دلا رہے، ہوش ہی نہیں آ رہا. تو الٹا ہاتھ علی کا ایسا، اگر سیدھا ہاتھ چلا گا. اور جملہ سن لو، ارے جو علی کے گلے میں رسی پڑی تھی تو اس وقت جتنے لوگ سامنے تھے وہ تلوار کے نہیں تھے، علی کے ایک ہاتھ کے تھے. چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب آپ پوچھیں گے کیوں چھوڑ دیا؟ کتنی مصیبتیں ہو گئی تاریخ میں، اگر مارتے تھے اسی وقت تو سب ٹھیک تھا. جملہ تو میں بہت قیمتی کہتا ہوں، کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی کے نہیں سمجھ میں آتا. ہمارے کوئی علم غیب جانتا ہے، سب کو علم غیب تھوڑی معلوم. تو نعرے ہیں علی علی کے زبان پر، جیسے اللہم لبیک اللہم لبیک. ابھی تو اللہ کی بات کر رہے تھے، اب شیطان کی طرف رک کر کے اسے مارنا شروع کر دیا. اے اللہ کے لیے آئے تھے کہ شیطان کے لیے آئے تھے؟ پتہ چلا دونوں کام کرنے حکم قرآن ہے. جیسی محبت اللہ سے ویسے ہی نفرت شیطان سے. تو قیامت تک یہ دونوں چیزیں ساتھ جائیں گی، ایک محبت جائے گی، ایک نفرت جائے گی. اس میں کیا پریشانی ہے کہ نفرت چھوڑ دو اور صرف محبت کرتے رہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو حج ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. تو علی اگر الٹا ہاتھ چلائیں تو گرتا ہے اور 3 گھنٹے بے ہوش ہو جاتا ہے. اور پھر جب عورتوں کو لے کر باہر نکلے، اکیلے علی اور سارے ناکوں پہ بیویاں رسول اللہ کے گھر کی. اور جب سرحد مکہ پہ پہنچے تو ابو جہل گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کافروں کو لشکر کو لیے ہوئے، آج علی کو کھیل دو، آج یہ زندہ نہ جانے کا ہے. سارے مکے والے آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، آج علی کو یہی مار لو. غلام نے کہا دیکھیے تو لشکر آ رہا ہے، گھوڑے پہ گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے. علی نے کہا گھبرا مت، ناکوں کو تو کھجور کے درخت سے باندھ دے اور الگ ہٹ جا. اور اس کے بعد علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر آدھی نیام میں رکھی اور آدھی باہر.
جیسے ہی لشکر قریب آیا تو ایک بات پکار کر کہا ابو جہل سن تو نے اتنا میرے بھائی محمد کو پریشان کیا اتنے پتھر ان پہ برسائے تم مکے والوں نے کبھی میں نے تلوار نکالی کبھی میں نے تلوار سے تم کو مارا سب کہنے لگے نہیں کہنے لگے تو کیوں نہیں مارا میں نے مکے کی گلیوں میں لاشیں بچھا دیتا لیکن میں نے تلوار نہیں نکالی ابو جہل نے کہا کیوں نہیں نکالی کہا جب میں نکالنا چاہتا تھا تو میرا بھائی ہاتھ پکڑ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اب سن لے جو بات بات پہ ہاتھ پکڑتا تھا وہ مدینے جا چکا اب جو یہ نہیں ہے